बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। हम आगाज़ कर रहे हैं उसी बात से जो हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है, एक इत्मीनान वाली बात लग रही है कि कोरोना से अमवात, अगेन मैं बार बार कहता हूं कि ज़ाहिर है एक जान भी जाए तो वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन हम एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये शुक्र है कि अमवात उतनी ज़्यादा नहीं हो रही पिछले कुछ दिनों से जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। हमने आपसे पहले भी शेयर किया था क्विकली, अगर आप देखें 7 जुलाई को पाकिस्तान में अमवात हुई 77, 8 जुलाई 83, 9 जुलाई 61, यानी कि पिछले एक हफ्ते में जो केसेस हैं, जो अमवात की तादाद है वो 100 से कम है। 10 जुलाई को 75 अमवात हुई, 11 जुलाई को 65, 12 जुलाई को 74, 13 जुलाई को 69 और 14 जुलाई को 67 अमवात हुई। अब इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन या वो सारी जो एक बात थी कि जनाब लॉकडाउन तो बेहतरीन हल है, आप सब कुछ बंद कर दें तो ज़ाहिर है जनाब अमवात का और केसेस का तनासुब कम हो जाएगा। लेकिन सब कुछ बंद करना बड़ा आसान फार्मूला है, लेकिन प्रैक्टिकल फार्मूला नहीं है एक ख़ास हद से ज़्यादा। तो ठीक है, हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाएँ और फिर उन इलाकों को बंद किया जाए। अब आगे ईद उल अज़हा आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब साबित हुई या नहीं हुई? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुई, लेकिन हम इस पर ज़रा बात भी करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, वज़ीर इमरान खान साहब ने जब स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ऐलान किया था तो नहीं बड़ा वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की थी सूबा सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़े बरहम हुए स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से और उन्होंने ये कहा था, स्मार्ट छोड़े भाई, ये स्मार्ट लॉकडाउन यार पता नहीं, ट्रक की बत्ती के पीछे मैं कहता हूँ लगा दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा और इमरान खान साहब की पॉलिसी से वो खिलाफ करते रहे, लेकिन साथ में फिर कहते भी रहे कि अब वो कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भी उन पर है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस हवाले से ये कहा था, मैं आपको सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये बात कहना चाहूँगा कि चूँकि वफाक ने फ़ैसला किया है तो ज़िम्मेदारी भी वफाक की आयद होती है। जहाँ तक हमारे अपने SOPs हैं, हम सख्त SOPs इशू करें और भरपूर कोशिश करेंगे कि उन SOPs के ऊपर मनोवन अमल दरामद हो। तो अब जो अमवात होंगी अल्लाह न करे तो जिम्मेदारी आपकी, वफाक की? मैं तो समझता हूँ जिसने ऐलान किया, जिसने फ़ैसला किया है, उसके ऊपर आपको सवाल पूछना चाहिए। हमारे ज़रा प्रोग्राम में आज दीगर मेहमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आगाज़ करते हैं, सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ में तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तो ये आप मानते हैं ना कि ये नंबर्स में जितनी कमी हुई है अमवात में अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आप कल तक ये कह रहे थे कि अब जितनी भी अमवात होगी उसकी वफाक ज़िम्मेदार है, तो फिर ये अमवात में जो कमी आई है इसका भी फिर क्रेडिट है वफाक को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी अगर याद करा दूँ जी, ये ईद उल फितर से पहले जब बाज़ार खुले जी, उससे पहले अगर आप गौर करें तो अमवात की शरह निस्बतन कम थी। ज़ाहिर एक आदमी होना ज़्यादा होती है, लेकिन ये कम थी। और केसेस भी हमारे यहाँ जो आ रहे थे वो 10% के करीब ही केसेस आ रहे थे। सही है। और जब बाज़ार खोलने की बात हो रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी तो हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि ये ना करें। और बाद में इमरान खान साहब ने खुद ये कहा कि हमने उस वक्त बहुत लापरवाही की ईद उल फितर के मौके पर, इस ईद पर हमें नहीं करनी चाहिए। ये बातें भी उन्होंने कही। आवाम के हवाले से कह रहे थे, आवाम ने बहुत एहतियात नहीं की। तो जब बद एहतियाती की तो ईद उल फितर के बाद आप देखें कि वो जो रफ्तार थी पॉजिटिव केसेस एकदम से बढ़ गई और 24%, 25% बहुत ज़्यादा चली गई, हलाकतें भी ज़्यादा हो गई। अब उसके बाद एक तो हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो टेस्ट हम करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है। हाँ। और अगर टेस्ट कम हो रहे हैं तो जाहिर है कि जो आपके पास पॉजिटिव केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स में भी कमी आई है। दैट कांट बी बिकॉज़ ऑफ लेसर नंबर ऑफ टेस्ट्स। अल्लाह का शुक्र है कम आ रही है। लेकिन मेरा एक और गुजारिश ये है कि देखिए, हम जो ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और नंबर ऑफ़ डेथ्स बताते हैं जी जी, वो होते हैं जो टेस्टेड होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव नहीं होते, बल्कि अभी BBC की रिपोर्ट भी आई थी तो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के जो डेथ्स हुई हैं उनको बताया था कि किस हॉस्पिटल में कितनी मुसद्दिका कोविड की डेथ्स थी और कितनी गैर मुसद्दिका कोविड की डेथ हुई हैं। तो मुख्तलिफ तारीखों के उन्होंने बताया। दिस डेटा कांट बी 100% ट्रू, लेकिन ये तो एक माहौल से भी नजर आ रहा है ना कि लेकिन चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। जैसा आज से 20 दिन पहले का जो माहौल था उससे बेहतर। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी काम तो कर रही है ना, जिससे आप लोग बड़े नाला, जिसके नाम से आप लोगों को चिढ़ लग रही थी यार ये नहीं। मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ। जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर पूरा एक शहर बंद कर देंगे तो बिल्कुल कम हो जाएंगे केसेस, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कहीं पर एक गली भी बंद करेंगे तो ये तो नहीं कि उसका इम्पैक्ट बहुत होगा, लेकिन उस गली की हद तक होगा। तो होगा ना, गली की हद तक होगा। अच्छा, आप लोग क्यों इस आइडिया की मुखालफत कर रहे थे? उसकी मुखालफत या कर रहे हैं शायद नहीं, मैं अब भी समझता हूँ कि शायद ठीक नहीं है। इसलिए कि अगर आपने चीज़ों को कंट्रोल करना है तो फिर एक दफ़ा ही सारे में कर लें।
یہ بڑا مشکل ہو کہ کبھی ایک علاقے کو کریں پھر دوسرے کو کریں، وہاں سے نکلیں گے تو وہاں بڑھ جائیں گے کیسز. دوسری میں گزارش کروں کہ جب میں تو بڑا آسان ہے شہر پورا بند کر دو، شہر پورا پریکٹیکل نہیں. میں ایک بات کروں، دیکھیں جب ہم نے شروع میں بھی لاک ڈاؤن کی بات کی تھی تو ہم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ یہ 1 سال تک رہے گا یا یہ 6 مہینے تک رہے گا. ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ پورا ملک جو ہے کب تک بند رکھیں گے؟ کوئی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بند کر ہی نہیں سکتے ہیں نا. تو وہ میکسیمم 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے ہونا تھا، اس سے زیادہ اس کا ہونا نہیں تھا. لیکن وہ جو زیادہ ایشو بڑھ گیا وہ اس لیے ہوا کہ وہ مکس میسیجنگ ہوئی، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کرو دوسرے کہہ رہے ہیں نہ کرو. تو اس سے جو لوگوں کے اندر اس کی حساسیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ شاید ہم نہیں کر سکے تھے. سندھ میں ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے اس انداز سے جیسے باقی صوبوں میں پنجاب میں ویسے نہیں ہے؟ شاید ان سے بہتر ہی ہوگا. آر یو شیور؟ کیونکہ تو پھر آپ لوگ تو مخالفت کرتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن، کر کیوں رہے ہیں؟ ایک چیز ہم بار بار کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیسیشن این سی او سی میں ہوتے ہیں یا این سی سی میں ہوتے ہیں ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو آپ کے خیال میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے لیکن آپ کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال تھا کہ پورا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کرتے رہتے وہ ایک دفعہ ہی کر کے ہم 2-3 ہفتے میں سارا وہ کنٹرول کر سکتے. اب کیا پوری دنیا نام کچھ بھی ہو ایک طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہی؟ مثلا امریکہ کا کیس لیں، ان کو لگتا ہے جناب اب اس ریاست میں کیس بڑھ گئے، اچھا اس کو بند کرو باقی کھلا رکھو. وہ ریاستی سطح پہ کر رہے ہیں، علاقائی سطح پہ نہیں کر رہے، لیکن ان اے وے اور انادر سب سلیکٹڈ اپروچ کی طرف بھی جا رہے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں ہم بھی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی 6 مہینے اور سال کے بند کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے تھے. آپ اگر شروع میں 2 ہفتے 3 ہفتے یا 4 ہفتے 6 بند رکھا نا ہم سب نے. نہیں لیکن اس طرح نہیں ہوا نا پراپر جس طرح ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اسمارٹ اوپننگ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس طرف اٹلی چلا گیا یا امریکہ کے نیو یارک میں چلی گئی چیزیں. تو وہاں پر بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں اگر آپ ان کے ریٹس دیکھیں، اب جو پازیٹیو ریٹ آ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کتنا کر رہے ہیں اور ان کے جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی آ رہی ہے، 1%، 2%، آدھا %، 3%. لیکن اگر سندھ نے واقعی اس میں بہتر کام کیا ہے تو نمبرز یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ یعنی کہ اب میں صرف پرسنٹیج پہ جا رہا ہوں کہ کتنے لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں سے کتنے % لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. جتنے لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں سے 7 جولائی سے اگر شروع کریں، 7 جولائی کو پنجاب میں جتنے لوگ ٹیسٹ کیے گئے اس میں سے میں راؤنڈ آف فگر بتا رہا ہوں 12% لوگ پازیٹیو ہے. سندھ میں 15% لوگ پازیٹیو ہے. حالانکہ سندھ نے ٹیسٹ پنجاب سے صرف 2000 زیادہ کیے لیکن جتنے کے 8 جولائی کو پنجاب میں 10% لوگ پازیٹیو ہے، سندھ میں 19% لوگ پازیٹیو ہے. 9 جولائی کو پنجاب میں 8% لوگ پازیٹیو ہے، سندھ میں 16% لوگ پازیٹیو ہے. 10 جولائی پنجاب 7%، سندھ 17%. 11 جولائی پنجاب 6%، سندھ 13%. دیکھیں یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں جو ادارے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کہ سندھ میں جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ سب سے بہتر ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی ایک شخص کو پازیٹیو ہو جائے تو اس کے کانٹیکٹس کی جو ٹریسنگ ہے وہ سندھ میں زیادہ پراپر ہم کرتے ہیں. پنجاب میں بھی رینڈم ٹیسٹنگ تو نہیں ہو رہی، صرف علامات والوں کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو ڈیٹا دکھا دوں گا، ڈیلی آتا ہے ہمارے پاس، اس میں بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نا تو نظر آتی ہیں سامنے کہ فرق ہے اس کے اندر. تو یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ زیادہ ٹھیک کریں گے، ایک شخص پازیٹیو ہے اور اس کے سارے کانٹیکٹس کو پراپر آپ ٹریس کر لیں گے، ٹیسٹ کریں گے، امکان زیادہ ہے کہ شرح زیادہ ہوگی، زیادہ شرح ہو جائے. لیکن اموات زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سندھ میں اموات، ظاہر ہے سندھ اور پنجاب میں آبادی میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن اموات میں زیادہ فرق نہیں ہے. سندھ میں 1863 اموات، پنجاب میں 2043 اموات. تو اگر جو آرگومنٹ آپ پہلے دے رہے تھے اگر ہم اس پہ چلے جائیں تو پنجاب نے ٹیسٹ کتنے کیے ہیں ٹوٹل پنجاب نے ٹیسٹ کیے تقریباً، اور کتنے پازیٹیو کیسز ہیں وہاں؟ 6,03,000 پازیٹیو کتنے ہیں؟ 87,000. ہاں تو اس میں سے کتنے لوگ مر گئے بیچارے؟ 2043. اور ہمارے یہاں کتنے پازیٹیو ہیں؟ 8,06,000 ٹیسٹ کیے اور ہمارے یہاں مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہے، جو نیشنل آپ کی ایوریج اس سے بھی کم ہے، جو پنجاب ہے اس سے بھی کم ہے. لیکن اچھی بات یہ خیر اس پہ ہمیں مقابلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں تو بڑی عمومی سطح پہ بات کر رہا ہوں. فور انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ہمارے یہاں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ جو آپ کا نیشنل ہے نا پرسنٹیج اس سے بھی کم ہے اور جو پنجاب ہے اس سے بھی کم ہے. لیکن سندھ اور پنجاب کی آبادی کے تناسب کا فرق اور سندھ اور پنجاب کی اموات کا فرق نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں کیسز آپ کے پاس ہیں کوئی 1,07,000 یا پتہ نہیں 10,9,8,000 کیسز میں تو ٹیسٹ کی آرگیومنٹ آ جاتی ہے نا کہ ٹیسٹ کوئی صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کہیں گے ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ساری بات آتی ہے. اموات ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس میں زیادہ بہتر تصویر سامنے آ سکتی ہے نا، اس لیے میں نے اموات کا حوالہ کیا. ایک میں آپ سے کروں، دیکھیں یہ جو فگرز ہیں نا یہ جھوٹ نہیں بولتے، ڈیٹا جو ہے وہ بالکل جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ سامنے نظر آتا ہے آپ کے. صوبہ سندھ کی ٹیسٹنگ بہتر ہے. صوبہ سندھ میں اس وقت نمبر آف پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. پنجاب ڈسپائٹ آف دی پاپولیشن کہ ہم سے دگنی سے بھی زیادہ ان کی پاپولیشن ہے، ان کے ٹیسٹ کم ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اسی ٹیسٹ میں سے جو مورٹیلٹی ریٹ نکالیں گے نا جتنے نمبر پازیٹیو ہیں اسی میں سے بیچارے جو 2,000 کے قریب لوگ بیچارے جو انتقال کر رہے ہیں انہی میں سے ہیں، تو وہاں پرسنٹیج زیادہ ہے. ہمارے یہاں جو نمبر ہے وہ جو پازیٹیو کیسز سے زیادہ تھے تو ریلیٹیولی ڈیتھ کم ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اچھا نہیں لگتا ہمیں کہ اس پہ مقابلہ کریں، یہ کم زیادہ ہے.
وہاں بھی جو ہو رہے ہیں وہ غلط نہیں ہونے چاہیے، جو ہمارے ہو رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہونے چاہیے۔ سندھ میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک بات اور بتا دیں، بلکہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنے ٹیسٹ وفاق کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے وفاق کے نمائندوں سے پوچھا پہلے، سندھ کیوں اپنی کیپیسٹی سے کم ٹیسٹ کر رہا ہے؟ آپ تو کریں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں تاکہ علاقے آئیڈینٹیفائی کریں ایکشن۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جو وجہ تھی جو بیچ میں ہوئی تھی، ہماری جو ٹیمز تھیں وہ انفیکٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ، اس سے تھوڑا سا بیچ میں 3-4 دن آپ دیکھا ہوگا کافی گر گئے تھے، لیکن پھر ہم وہ ٹھیک کر گئے۔ اچھا ابھی پچھلے کئی دنوں سے اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہمارے چینلز پر جو کرونا کا ایک آگاہی تھی، جو ڈبیٹ تھی، جو ڈسکشن تھا، وہ بہت کم ہوا ہے، پیچھے چلا گیا۔ جی ہاں ایسا ہی۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، تو بہت زیادہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہوتا تھا کہ یار کہیں مجھے کرونا نہ ہو، اس لیے ٹیسٹ کرانے پہنچ جاتا وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے فوراً پہنچ جاتے تھے، تو نمبر آف ٹیسٹ زیادہ تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ کر نہیں رہے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں ان کے ہم ٹیسٹ تو ہو رہے ان کے ہم کر رہے ہیں۔ رینڈم ٹیسٹنگ کا آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ ریاست جائے لوگوں کے پاس اور رینڈم ٹیسٹنگ کرے تاکہ ایریاز پن پوائنٹ ہو، ہاٹ اسپاٹ پتہ چلے اور ان ایریاز میں کام ہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو یہ ہم اس کو کہتے ہیں RRTs، ریپڈ رسپانس ٹیمز جو ہماری ہیں، وہ اس وقت ہمارے پاس بھی سب سے زیادہ ہیں، اس وقت بھی زیادہ ہیں۔ تو ہم نے ابھی فردر اس کو تیز کر رہے ہیں کام کو، اور نمبر ہم نے پہلے بھی دیے ہوئے تھے، اس کو دوبارہ ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں نمبرز کو بھی، تاکہ اگر کسی کو سمٹمز نظر آتے ہیں تو وہ لوگ خود اپروچ کریں اور ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیم ان کے پاس چلی جائے گی۔ دوسری چیز ایک اور جو آبزرو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور شاید یہ اویئرنیس کی وجہ سے ہی ہے، کہ اگر لیٹ سے کسی کو یہ سمٹمز ہوں اور وہ ٹیسٹ کرا لے پازیٹیو ہو، تو وہ بھی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ابھی بہت سارے لوگ ہمارے علم میں ایسے بھی آئے ہیں جن کو سمٹمز ہوئے، انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، وہ آئسولیشن میں چلے گئے، تو خود ہی احتیاطی طور پر آئسولیشن چلے گئے۔ تو یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کورونا کا آخری تھا، پھر آپ کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے اور پھر ہم ذرا آگے بڑھیں گے، باقی مہمان میں جوائن کریں گے۔ آپ وزیر تعلیم سندھ کے 15 ستمبر تک تعلیمی ادارے پریکٹیکلی کھلتے نظر آ رہے ہیں، مشکل لگ رہا ہے؟ وسیم، یہ جب فیصلہ ہوا تو اس میں یہ بات بالکل طے ہوئی کہ 15 کو ہم ڈیٹ رکھتے ہیں، اور اللہ کرے حالات اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسکول کھول سکیں، لیکن 15 سپٹمبر سے پہلے ہم نے 2 میٹنگز کرنی ہیں۔ ایک تو ہم پہلے کر لیں گے، لیکن ایک 15 سپٹمبر کے قریب کریں گے۔ تو جب 15 سپٹمبر کے قریب بیٹھ کے میٹنگ کریں گے تو اس دن کیا صورتحال جو صورتحال ہوگی پورے ملک کی، اور اگر یہ محسوس کیا گیا کہ ہاں ہم بچوں کو رسک لیے بغیر اسکول بھیج سکتے ہیں، تو ہم کھول دیں گے جو SOPs کے ساتھ، ادروائز شاید اس کو فردر آگے بڑھا دیں گے۔ ابھی اس وقت اس حوالے سے کچھ حتمی رائے نہیں، حتمی رائے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک بات ذرا اور بتا دیجیے، آپ کے حوالے سے، جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں وہ زہر بلوچ اور اس حوالے سے بہت بات ہو گئی، لیکن آپ کے پرسنل حوالے سے ایک بات ہوئی تھی جس کا خود علی زیدی صاحب نے، جو کہ JIT سامنے لائے تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سعید غنی صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ JIT کے ذکر خیر، رپورٹ ہے، جی ہاں میں JIT کے ذکر خیر سے پہلے آپ کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ ایک رپورٹ کا حوالہ دے کر، جو کہ یہ رپورٹ یہاں پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے، جو کہ سعید غنی صاحب کے علاقے کے SP کی ہے، اور علی زیدی صاحب سعید غنی صاحب کے علاقے کے MNA ہیں۔ تو سعید غنی صاحب کے علاقے کے MNA، سعید غنی صاحب کے علاقے کے SP کی ایک رپورٹ کے بارے میں کیا بتا رہے تھے، کہ اس میں کیا کہا گیا ہے سعید غنی صاحب کے حوالے سے یا ان کے بھائی کے حوالے سے، وہ دکھائیے گا ذرا۔ اسپیکر صاحب، یہ ایک رپورٹ ہے SP رضوان کی۔ اسپیکر صاحب، یہ میرے حلقے کے اندر ایک علاقہ ہے محمود آباد، جہاں سے ان کا MP جیتا ہے، جو آج وزیر ہے۔ اس کی رپورٹ کی ہیڈنگ ہے ڈیٹیلڈ رپورٹ آن کرمنلز، ڈرگ پیڈلرز اینڈ سیلرز آف چنیسر گوڈ محمود آباد۔ اس کی لسٹ میں جو نام ہے وہ لکھا ہے فرحان غنی، ہی از فیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز، اور سعید غنی کا بھائی ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے سعید غنی صاحب کہ یہ جو علی زیدی کہہ رہے ہیں JIT میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ رپورٹ میرے ہاتھ میں، اور ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے علاقے کے SP ایک رپورٹ بناتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کرمنلز اور ڈرگ پیڈلرز اور اس کی بہت کچھ ہو رہی ہے چیزیں، اور اس میں 2 لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور دونوں کے اس میں ایک میں آپ کے بھائی صاحب کا نمبر نکلتا ہے، اور آپ کے بھائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہی از فیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز اینڈ ہی از بردر آف سعید غنی۔ پہلے اس بارے میں بتا دیں۔ اچھا، آپ نے پوچھ لیا۔ دیکھیں، یہ جو لکھا ہے انہوں نے SP صاحب نے، یہ اس کا اپنا ایک اوپینین ہے، رپورٹ ہے، میں اس کا تو SP تجزیہ کار تھوڑی ہے، سیاسی نہیں تجزیہ ہے نا۔ مجھے دیکھیں، میں تجزیہ نہیں آقا ہے، میں اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ SP صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ رپورٹ بنانا نہیں ہے۔ وہ اسپیشل برانچ کے SP نہیں تھے، وہ IB کے کوئی افسر نہیں تھے، وہ ISI کے کوئی افسر نہیں تھے، کوئی MI کے افسر نہیں تھے، وہ ایک آپریشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے SP تھے۔ اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ کوئی بھی شخص XYZ اگر کسی قسم کے کرائم میں ملوث ہے، تو ان کو رپورٹ بنانے کے بجائے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو گرفتار کر لینا؟ نہیں، بالکل، اگر ہے تو کرنا چاہیے نا اس کو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میرا حوالہ دیا گیا اس میں نیچے،
اس میں ایک لڑکے کا جی نام اس میں میں ہاں ایک اور بتایا تو میں ایک صاحب پکڑے گئے ان کا نام تھا فدا جو بھی فدا جو کہ وہ بھی لہری گینگ ورک تھا اس کا نام ہے ظہیر احمد اور اس کے بارے میں لکھا ہے ڈرگ پیڈلر اینڈ فرام وسیم چھانگا گروپ ہی از ورکنگ ان دی آفس آف سعید غنی ایبسکونڈر ایک آپ کے آفس میں کام کر رہے ہیں ایک آپ کے بھائی صاحب. اب مزے کی بات یہ ہے اس رپورٹ کی حقیقت اور حیثیت کا اندازہ بالکل اس بات سے ہو جائے گا کہ یہ لڑکا میرے کسی دفتر میں کام نہیں کرتا. یہ غلط لکھا ہوا ہے بالکل آپ کے آفس میں کام نہیں کرتا ناٹ ایٹ آل. اس آدمی کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں میں نے بعد میں پتہ کیا نا تو جب یہ نام آیا جب یہ رپورٹ میں نے دیکھی تو میں نے پتہ کیا کہ بھئی ہے کون کہاں کام کرتے ہیں یہ ہمارے علاقے کی جو یونین کونسل کا دفتر ہے سرکاری دفتر ہے یونین کونسل کا وہاں پر نائب قاصد ہے اور یہ معذور ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں میں یونین کونسل کا ناظم جی جی میں رہا ہوں میں رہا 2001 سے لے کے 2010 تک اس وقت تک یہ نہیں تھا وہاں اس وقت تک یہ نہیں تھا یہ اس کے بعد میں آیا ہے. تو میں تو 2010 کے بعد اس آفس میں گیا نہیں ہوں کبھی. میرے بھائی جو ہیں وہ یونین کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے 2015 میں اور وہ وہاں کے چیئرمین ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں. یہ یوسی کا نائب قاصد ہے میرا ذاتی ملازم نہیں ہے کوئی کسی کا. اوپر آپ کے بھائی کا نام آ رہا ہے اور نیچے آپ کے بھائی کے دفتر میں کام. چلو ٹھیک ہے ٹیکنیکلی غلط لکھ دیا آپ کے آفس میں کام نہیں کرتا آپ کے بھائی تو ہے نا وہاں. میرا چیئرمین ہے بھائی یوسی کا وہ سرکاری ملازم ہے میرے بھائی کا ملازم تو نہیں ہے نا. دیکھیں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر یوسی کا یا کوئی آپ کے اس دفتر میں اتنے ملازم ہیں کوئی آدمی باہر جا کے کوئی قتل کر کے آ جائے کوئی اور کام کرتا تو آپ ذمہ دار ہے کیا اس کے؟ اچھا آپ ذمہ دار ہیں نہیں کیسے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے اس میں لکھا بھی نہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں لیکن یہ لکھا ہے کہ آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں. لکھا ہے میرے دفتر میں لکھا ہے بھائی میرا دفتر ہے نہیں. دوسری بات جو ہے آپ کے بھائی میرے بھائی کی جو بات کی دیکھیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خلاف یہ ہے ان تمام چیزوں کے جو بھائی ہے میرا چھوٹا منشیات کے اور سارے ڈرگس کے منشیات فروش. اور میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں پھر آپ کو اس رپورٹ کی اندازہ ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے. وہ کیا اس کی وجہ کیا ہے. یہ صاحب ہمارے یہاں پوسٹ ہوئے مارچ 2017 میں ایس پی رضوان صاحب. جی ایس پی صاحب اور مارچ 2018 تک یہ ہمارے پاس رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو آپریشن شروع کیا اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے اکتوبر 2017 میں. ٹھیک ہے. مارچ سے یہ تعینات تھے اس نے اکتوبر میں آ کے یہ آپریشن شروع کیا ان کے خلاف. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے اس علاقے کے جو ڈی آئی جی تھے میں نام لے لیتا ہوں سلطان خواجہ صاحب ویری زبردست آفیسر ہیں آج کے لیے FIA میں لگے ہوئے ہیں. میں ان کے پاس خود گیا ہوں کیا کہنا ہے اور جا کر یہ کہا کہ میرے علاقے میں منشیات کا کام بڑھ رہا ہے آپ کی پولیس کارروائی نہیں کر رہی ہے. تو پھر کارروائی اچھا سن لیں ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر صاحب تھے جو آج آئی جی لگے ہوئے نام بتا رہا ہوں. میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو بتایا کہ میرے علاقے میں منشیات کا کام بڑھ گیا ہے پولیس کارروائی نہیں کر رہی. جی پھر اس کے بعد سہیل انور سیال صاحب وزیر داخلہ تھے میں اس وقت منسٹر نہیں تھا میں ایم پی تھا وزیر داخلہ تھے. میں نے اسمبلی میں جا کے ان کو بتایا کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ میرے علاقے میں کارروائی نہیں کر رہی وہاں پر منشیات کا کام بڑھ گیا ہے. آپ کے کہنے پر ہی اچھا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک طرف میں جا کے شکایت کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو بند کراؤ اور دوسری طرف یہ صاف فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. ایک اور وجہ بتاؤں جس کی وجہ سے یہ رپورٹ انہوں نے بنائی ہے. یہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہے بعد میں 2 سال بعد لیک کی لیکن ڈیٹ اس کے اوپر جنوری 2018 کی ہے. دسمبر 2017 میں اس نے ایک لڑکا جو ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی میں آیا تھا اس کو 1 دسمبر 2017 کو انہوں نے اٹھایا PIB کالونی سے اور 3-4 گھنٹے بعد اس کو مار دیا. میں نے جا کے میں اور آگے بتا رہا ہوں میں تو گواہ دوں گا نا آپ کو. AD خواجہ صاحب جو ہیں وہ IG تھے اس وقت پوچھ لیجئے گا نام لے رہا ہوں. میں AD خواجہ کے گھر گیا اور میں نے جا کر ان کو بتایا کہ اس رضوان نے اس طرح یہ فیصل لودھی لڑکے کو اٹھایا اور اٹھا کے مار دیا ہے اس کی تحقیقات کرائی ہے. میرے سامنے AD خواجہ نے رضوان کو فون کیا اور اس کو کہا کہ تم یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو کیا پتہ نہیں مجھے پتا سامنے سے کیا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی نئے آفیسر ہو تمہارا کیریئر ہے تم کیا کرتے پھر رہے ہو. پھر اس کے بعد سن لیں پھر اور بتاتا ہوں نہ بتاتا ہوں نا میں تو جو باتیں کر رہا ہوں چیک کریں. اس کے بعد AD خواجہ نے فون کیا ہمارے یہاں ابھی SSP ایسٹ تھے ابھی ریسنٹلی ان کا ٹرانسفر ہو گیا تنویر عالم اوڈو صاحب. ٹھیک ہے. ان کو فون کیا وہ ان دنوں میں CCB میں پوسٹڈ تھے AD خواجہ صاحب کے کسی ڈپارٹمنٹ میں تھے. ان کو فون کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی انکوائری آپ نے کرنی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک SP صاحب کے خلاف میں نے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی IG کو کمپلینٹ کی تو میں نے جرم تو نہیں کیا بھائی میرا کام تھا میرا فرض تھا اگر مجھے پتا چلے گا تو مجھے کرنا چاہیے. تو اس کے بعد SP کو بھی یہی کرنا چاہیے نا کہ اس کو اعلیٰ پولیس افسران جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ حقائق پر مبنی ایک رپورٹ جاری کرتے اس میں نام ہے. بلکہ ایک اور نام دیا وہ بھی ذرا سنیں. علی زیدی صاحب نے فریہ ادری صاحبہ کے پروگرام میں ایک اور بھی بات کی آپ کے حوالے سے ٹون ذرا بہتر ہو سکتی تھی لیکن چلے میں اس پہ کانٹینٹ پہ جاتا ہوں. دکھائیے علی زیدی صاحب نے کیا کہا. خبر لے لیتے ہیں نا یہ صاحب جو ہیں ڈرگ پیڈلر سعید غنی تم
اور تمہارا بھائی اور تمہارا بردر ان لا، تمہارا بھائی جو اس کا نام فہیم غنی ہے اور تمہارا بردر ان لا جس کا نام حسن ناٹھا ہے، تم پروٹیکشن دیتے ہو، وہ ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہیں، انڈر ورلڈ کے تم آدمی ہو، 2% کی تمہاری اوقات نہیں ہے. اور اب یہ اندازہ بیان کو چھوڑ دیجیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن اب یہ کون ہے حسن ناٹھا؟ وہ آپ کی بہنوئی ہیں؟ وہ بھی ڈرگ نہیں، میرا کوئی بہنوئی نہیں ہے. میرے بہنوئی کوئی حسن نام کا نہیں. حسن سے رشتہ داری میری ہے. کون ہے حسن صاحب؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میرے والد صاحب کے جو میری دادی کے کزن کا بیٹا ہی ہے. مطلب والد صاحب کا ایک رشتے. ہاں میں بتاتا ہوں. میرے جو مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے، جی اس کی جو وائف ہے وہ ان کی سسٹر ہے. یعنی آپ کے بھائی کے بہنوئی ہیں؟ نہیں، سالہ ہے ان کا. اچھا وہ بھی میں بتا دوں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. یہ گھر کی بات ہے، پہلی دفعہ میں مجھے انکشاف کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہے. اس کی جو شادی ہوئی ہے بچی کی، وہ کوئی 10-11 سال کی تھی یا 12 سال کی ہوگی. وہ ہمارے گھر میں ہی رہ گئی ہے. اچھا، رہتی ہے ہمارے پاس. بھائی کی جو وائف ہے؟ جی. جن کا بھائی ہے حسن ناٹھا؟ جی. اس لیے کہ نہ اس کا باپ تھا نہ اس کی ماں تھی. اور جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میرا جو بھائی تھا اس کو پولیو ہو گیا تھا. تو یہ جو حسن کا والد ہے، اس وقت یہ میں آپ کو کوئی 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. اچھا. تو اس نے میرے بھائی کے نام وہ بچی منسوب کر دی کہ یہ ٹانگ سے پتہ نہیں اللہ نہ کرے معذور ہو جائے گا تو اس کو کوئی رشتہ دے نہ دے. تو وہ اس نے اپنی بچی منسوب کر دی. اچھا. اللہ کا شکر ہے بھائی اب ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں رہا. لیکن اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، بچپن کی. تو پھر اس بھائی کی بات ہو رہی ہے فرحان غنی کی؟ نہیں، جو مجھ سے چھوٹا ہے. فرحان جو مجھ سے چھوٹا ہے. تو اس کی جو ہے وہ منسوب ہو گئی. اچھا، اس کے والد بھی انتقال کر گیا، اس کی والدہ بھی انتقال کر گئی. تو جب یہ 10-11 سال کی ہوئی تو میری والدہ کو ہمارے گھر لے آئی. اچھا. تو وہ اس وقت سے لے کے ہمارے ساتھ رہتی رہی. ایون جب شادی بھی ہوئی اس کی، جی اس کی رخصتی بھی اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوئی ہے. اس کی رخصتی بھی ہمارے اپنے گھر سے ہوئی ہے. اچھا. ہمارے ہی گھر سے. تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر حسن کسی جرم میں ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ حسن کے خلاف بے شمار FIRs ہیں. کئی دفعہ وہ پکڑا گیا ہے. اور ہمارے دور میں حکومت میں آنے کے بعد 2008 سے لے کے اب تک تب بھی کوئی 8-10 FIR ہیں اور کئی دفعہ پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب حسن ڈیوبے ساتھ میں ہے کرمنل ریکارڈ کا ہے بھائی ہے. لیکن یہ بات آپ خود مان رہے ہیں کہ میرے بھائی کو انکشاف اس لیے نہیں ہے. دیکھیں، میں کوئی لندن سے آ کے علی زیدی کی طرح الیکشن تو نہیں لڑا ہوں نا، یا دبئی سے آ کے امریکہ سے آ کے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ہم صدیوں سے رہتے ہیں. میرے والد صاحب نے 2 مرتبہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے. 2 مرتبہ میں نے UC کا لڑا ہے. 1 مرتبہ میرے بھائی نے UC کا لڑا ہے. 2 مرتبہ میں نے MPA کا لڑا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھائیوں نے 5 الیکشن لڑے، 4 میں نے، ایک بھائی نے، ہم سب جیتے ہیں. تو جو لوگ مجھے وہاں ووٹ دیتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہو نا کہ میں کوئی کرمنل لوگوں کا سپورٹ کرتا ہوں یا کرتا ہوں تو شاید مجھے اتنے ووٹ نہ ملتے. دوسری، پاکستان میں سیاسی جماعتیں نا ایک لوگوں کا ایمان اور عقیدے کی حد تک محبت ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ایک اور عرض کر دوں. MQM کا سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ دیں گے. ایک اور عرض کر دوں. تو وہ ہے پاکستان میں. ایک اور عرض کر دوں. دیکھیں، یہ اگر سارا کام جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر میں کرتا ہوں گا تو میرا موٹو کیا ہوگا؟ پیسے کماؤں گا نا یار. ظاہر ہے ثواب پیسے کے لیے ہوگی نا. یہ سارے اگر یہ کام کروں گا تو میں پیسوں کے لیے کروں گا. بالکل ایسے ہی. کتنے مجھے ملے ہوئے چنے سر گوڈ کوئی ہول سیل فیکٹریاں تھوڑی لگی ہوئی ہیں کہ جہاں سے ساری کوئی ٹنوں کے حساب سے منشیات بکتی ہے جو مجھے کروڑوں روپے مہینوں کے مل رہے ہوں. ٹھیک ہے بھائی. 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ اس سے زیادہ کوئی بھی میکسیمم بتا رہا ہوں میں اتنا ہو سکتا ہے اگر میں کروں گا تو. ٹھیک ہے. لیکن یار جن وزارتوں پہ میں رہا ہوں، جن عہدوں پہ میں رہا ہوں، وہاں اگر میں یہ حرکتیں کرنے پہ آؤں نا تو میں خاموشی سے پتہ نہیں اس سے کوئی 20 گنا 50 گنا زیادہ پیسے کما سکتا ہوں. اور یہ کراچی شہر میں بیٹھا ہوں، کوئی میں کسی اور جگہ سے الیکشن جیت کے نہیں آیا ہوں. کراچی شہر کے رپورٹروں کو ایک چیز پتہ ہے آپ کی. جا کے ذرا چیک کر لیجئے کہ میرا جو کردار ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا ٹرانسفر پوسٹنگ میں اور چیزوں میں وہ کس طرح کا ہے. ایک آخری بتا دیں، آپ نے آج کا یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب نیازی حکومت میرے خلاف کچھ کرنے لگی اور میں ڈروں. یہ کیا میں نے آج سے تقریباً کوئی 20-25 دن پہلے جب صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہو رہا تھا، میں نے اس تقریر میں بھی کہا کہ انہوں نے پہلے نیب کو ٹاسک دیا کہ میرے پیچھے لگیں اور کچھ چیزیں کریں. وہ کچھ نہیں ہوا تو میرے خلاف یہ کوئی نیا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں. اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے ANF کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ سعید غنی کو اس فضول رپورٹ کی بنیاد پر آپ اس کو پھنساؤ. یہ آپ اطلاع ہے؟ میری اطلاعات غلط نہیں ہوتی. جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ مجھے رانا ثناء اللہ کا ایکسیڈنٹ پہ لگ رہا ہے وہ ایسے ہی کام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جس طرح میں نے یہ کہا کہ گورنر عمران اسماعیل، عارف علوی، علی زیدی امن کمیٹی کے ساتھ رابطے میں تھے، اس کو پارٹی میں شامل کرانا چاہتے تھے. گورنر صاحب کی ہمت ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مکر گئے کہ میں نہیں ملاؤں. کلمہ پڑھ کے انہوں نے خالی کہا کہ میں حبیب جان اور عزیر بلوچ سے بات نہیں کی. میں آج بھی ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. جو میں نے کہا میں اس سے زیادہ بتا سکتا ہوں. دیکھیں، جھوٹے ہونے کا ایک ثبوت کیا ہوتا ہے.
میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, میں علی زیدی کو بھی کہتا رہا میں ایسا ٹی وی پہ بیٹھو نا بھائی, تم سچے میں جھوٹا, تم پارسا میں ڈرگ پیڈلر پتہ نہیں کیا کیا, تو بیٹھو مجھے خراب کرو ٹی وی پہ بیٹھ کے یار. چلو علی صاحب آپ سن رہے ہیں, اگر آپ کا آنا جانا ٹھیک ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں. ہمارے باقی مہمانوں نے جوائن کر لیا. کہتے ہیں سیاسی منظرنامے بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں. آج پھر مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی بات ہوئی ہے. یہ کون سے اپنی خواہشیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, یہ کیوں مولانا صاحب متحرک ہو جاتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد, اور پہلے ہی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ حکومت ابھی گئی, لگ نہیں رہا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, لیکن ارادے کیا ہیں ان کے. بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے ملکہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب کی جماعت سے سیکرٹری جنرل صوبائی جناب راشد سمرو صاحب تشریف فرمائے. غنی صاحب بیٹھے ہیں, بہت شکریہ. یہ بہت ایک بار پھر تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے راشد سمرو صاحب بلاول بھٹو سے, آپ دونوں کے لیڈران کی, لیکن اس سے کچھ عرصے پہلے بھی ایسا ہی ماحول بنایا تھا دونوں لیڈران کے, ایسے پتہ نہیں ابھی حکومت گئی کہ ابھی حکومت گئی. ذرا اس کا ایک عکس دیکھ لیں کہ مولانا صاحب اور بلاول اور پی پی اور جے یو ایف اے کے رہنما کیا کہہ رہے تھے آج سے مہینوں پہلے حکومت سے. راشد بھائی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, پھر اب کچھ ہو گیا آپ لوگوں کو, پھر متحرک ہو. ایک جملہ کہہ دوں جو تاکہ پھر ہم اس پہ چلے جائیں, جو پہلے ہم بات کر رہے تھے. میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں علی زیدی صاحب کو. کیا کہ دیکھیں مجھے 25 سال ہو گئے ہیں پولیٹکس میں, ایکٹیو پولیٹکس میں. ٹھیک ہے, آئی جی سے لے کے سپاہی تک سینکڑوں لوگ لگے ہوں گے, گئے ہوں گے. کوئی ایک پولیس آفیسر ایسا لے آئیں جو یہ کہے کہ سعید غنی نے مجھے فون کر کے کسی کرنل کی سفارش کی 25 سال میں, آئی جی سے لے کے سپاہی تک کوئی ایک آدمی لے آئیں. آپ نے کبھی کسی کو کوئی کام نہیں کرا کرمنل کی؟ ویسے تو کوئی ناجائز کام, ناجائز کام نہیں, کوئی کہ بھائی پتہ ہو کہ یہ کسی کرائم میں ہے اور میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو یا اس کی فیور کرو. پوائنٹ ٹیکن. چلا گیا چیلنج بھی, اور گفتگو کا جیسے علی رضا آپ چاہیں تو ہم ساتھ پرائم بھی کر سکتے ہیں, آپ اور سعید غنی. جناب میں سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے پروگرام میں بلایا. بات یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, صحیح ہے, بلاول صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں, اور جتنی اسٹرگل کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ جتنا عرصہ جیلوں میں رہی ہے یا جیلیں کاٹ کر آئی ہے, خود میرے والد صاحب 9 مہینے جیل میں تھے جب میں پیدا ہوا, پہلی زیارت ہم دونوں بھائیوں کو انہوں نے جیل میں کی. یعنی یہ اسٹرگل آپ کی ڈیموکریسی کے لیے ہوتی ہے, اور ڈیموکریٹک وے ہی ڈیموکریٹک لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم نے میں عرض کروں, میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو طے ہمیں کرنے دیں. آپ نے طے کر لیا, میں عرض کروں آپ مجھے ملکہ صاحبہ کے چہرے پہ اطمینان دیکھیے, یہ مبارکباد تو دیں گے کس بات کہ ہم نے پولیس افسران کو گلے سے نہیں گھسیٹا. بہت اچھی بات ہے. آپ ہمیں ہاؤس کی دیواروں پہ نہیں لٹک رہی تھی, ہم نے پولیٹیکل وے اپنایا ہے, ڈیموکریٹک وے اپنایا ہے, اور اسٹرگل جاری ہے. ہاں مجھے شکایت سعید غنی صاحب سے ضرور ہے, نون لیگ سے ضرور ہے کہ جس انداز میں ہم نکلے تھے, اگر اسی وقت یہ ہمارے ساتھ نکلتے آج شاید یہ سینیرو نہیں ہوتا. لیکن بلاول صاحب نے 27 اکتوبر کو مولانا صاحب کا اسٹانس تھا, آج اگر کل کی پریس کانفرنس میں وہی بات کر دی کہ اسلام آباد دور نہیں ہے, مارچ دور نہیں ہے, اور ہم اسلام آباد جائیں گے, مارچ کریں گے, پھر کرونا ہوگا, ہم روڈوں پر نکلیں گے. اگر وہی چیز جو اس سے زیادہ بڑی باتیں آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں جو کہ میں نے دکھا دی, تب لیکن ہم ڈیموکریٹک وے سے نہیں اترے. اس سے بڑی باتیں جتنی ہیں وہ یہ تھیں کہ ہم عمران خان جیسا چہرہ اپناتے, ہم نے ڈیموکریٹک چہرہ اپنایا. اسٹرگل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم ان کرپٹ اور سلیکٹڈ حکمرانوں کو منطقی انجام. ملکہ صاحبہ یہ اسٹرگل جو ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گی, یہ کہہ رہے ہیں, یہ اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ تھینک یو بدانی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جو سیاسی باش گشت ہے, یہ جو ساری بات ہے, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے. جب آپ کو شکستیں فاش ہوتی ہیں, آپ الیکشن ہارتے ہیں, آپ عوامی نمائندے نہیں بن سکتے, آپ کو پاکستان کی عوام ریجیکٹ کرتی ہے, تو آپ کو ایسا ابہام ہو جاتا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا, آپ نے پروگرام میں دہرایا کہ کس طرح انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم حکومت گرانے آئے ہیں, اور کس طرح بڑے بے آبرو ہو کر یہ اس کوچے سے نکلے تھے. تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں جمہوری اسٹرگل کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2-3 چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا چاہتی ہوں, پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کی توجہ سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو
سیاست میں استعمال کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، اور بڑی غلط قسم کی نظیر ہے. چھوڑ دیجئے، جس طرح انہوں نے اپنے دھرنے کے اندر خواتین کے اوپر پابندی لگائی اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. جس طرح پاکستان کی اقلیتوں کے اوپر انہوں نے جو بیانیہ اپنایا اس کی بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر رہے. مجھے بتا دیجئے آج تک کشمیر کی عوام کے لیے ان کے لیڈر نے کیا مثبت اقدام اٹھایا؟ ہمیں گنوا دیجیے تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو جائے. اور پاکستان مولانا صاحب سے ایک نشست میں یہ سوال ہوا یہی والا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم نے کچھ نہیں کیا نا، ہم تو خالی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، آپ تو وزیر اعظم بن گئے، آپ آزاد کرا لیں. دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر سے بات کر سکتے ہیں. بہترین پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کشمیر کا جو کاز ہے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے لڑا، پوری دنیا کو آرٹیکل 35 اور آرٹیکل 370 اگر میں صحیح ریکال کر رہا ہوں، یہ اگر پچھلی دور حکومت میں ہوا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مودی کا یار، مودی کو کشمیر بیچا یا. دیکھیں یہ جو آرٹیکل 370 کا نفاذ ہے نا، یہ بی جے پی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ان کا آئین ہے، اس کے اندر بہت پہلے سے تھا. کسی حکومت نے اقدام نہیں اٹھائے. ہم نے تو کشمیریوں کا جو ارے اس کو حقیقی معنوں میں نافذ تو ابھی کیا نا، پھر کشمیر کی شہریتیں ہندوستان کے لوگوں کو دینا تو ابھی شروع کی نا، پراپرٹی رائٹس مقبوضہ کشمیر میں اب دینا شروع کیا نا. یہ پچھلے دور میں ہوتا، آپ لوگ کہتے ہیں آج سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا، اب اس لیے ہوا ہے کہ مودی کا یار وزیر اعظم ہے. دیکھیں آپ تنقید کر لیجیے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کشمیر کے کیس کو اقوام متحدہ کے اندر لڑا، ہم نے تقریر اچھی تھی، لڑا، ہم نے پوری دنیا کو باور کر دیا ہے کہ کشمیری جو ہے صلاحیت ہے، کشمیری جو ہے وہ مظلوم ہے. کشمیریوں کی مدد کو پوری دنیا کی اور جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس پہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. پہلے تو ان کی آپ باقیوں کو چھوڑیں. آج تک تو خالی ہم تجزیہ کار کہتے تھے کہ یار مولانا کے دھرنے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ساتھ دیا اور مولانا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ دونوں نہیں تھے. دونوں نے فائدہ اٹھا لیا دھرنے سے الگ الگ محاذ پہ. یہ خود بیٹھے شکوا کر رہے ہیں. ایسے تو نہ کرنا، پھر کون بھروسہ کرے؟ ایسے کریں گے تو پھر کون آئے گا؟ پھر دیر آئے درست آئے. دیکھیں میرا دیر آئے درست آئے. اس وقت کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اس وقت کی اگر آپ چیزیں دیکھیں ساری، تو مولانا صاحب کو جتنا ہم نے کہا تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہم نے کیا ہے. یہاں سے جب یہ آغاز کر رہے تھے تو میں خود رضا ربانی صاحب اور کئی لوگ ہم یہ گئے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو جس شہر میں آپ پڑاؤ کریں گے رکیں گے، ہماری پارٹی کے لوگ وہاں آپ کو جوائن کرتے جائیں گے. اور وہ ہوتا رہا. ہم نے جو بات کہی تھی کہ بلاول صاحب اسلام آباد تک لانگ مارچ کی باتیں بلاول صاحب اب کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ کر لیتے ہیں نا. اس وقت جو بات ہم نے کی تھی ہم کی، بلاول صاحب اسلام آباد بھی گئے، وہاں تقریر بھی کی اور ساری چیز ہم نے جو چیز اس وقت طے ہوئی تھی جتنا ہم نے کرنا تھا ہم نے کیا تھا. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت ہم اس بات کو موضوع بحث بنا کر اس حکومت کے خلاف اگر کوئی متفقہ محاذ بن سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اس وقت آپ کہتے تھے ہم دھرنوں کی سیاست کے خلاف ہیں، تو آج آپ دھرنے کی سیاست کے ہم ہی ہو گئے؟ نہیں، ابھی تو دھرنے دینے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نا. ان کا تو ارادہ ہے نا. ایک بات دیکھیں بھائی ابھی بھی ساتھ نہیں دیں گے آپ کو انتہا سے راشد میں ہی میں آپ کو دیکھیں بلاول صاحب ہمارے ساتھ اطمینان رکھیں. آپ کو پہلے نہیں لگ رہا تھا. میری بات سنیں. بلاول صاحب نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا ہے، کل یا جو پرسوں پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اے پی سی بلا کر اس میں اتفاق رائے سے کوئی بھی فیصلہ کریں گے. اچھا یہ بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیں جے یو آئی کی اپنی ایک سوچ، اپنا ایک نظریہ ہے، ان کی الگ جماعت ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی الگ، نون لیگ الگ، پی ٹی آئی الگ، سب کی الگ الگ ہے نا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے پیچھے لکیر کے فقیر بن جائیں یا یہ ہمارے پیچھے لکیر کے فقیر بن جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف یا حکومت جو اس وقت عوامی زیادتیاں کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ جو تباہ و بربادی انہوں نے کر دی ہے، اس پر منیمم کامن ایجنڈے پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اس کے لیے یہ کام کرنا ہے. کراچی کی اے پی سی میں بلاول صاحب کو دعوت دی تھی آپ نے؟ جی، بلاول صاحب قبول کی. اور دیکھیں اے پی سی صوبائی لیول کی تھی اور واحد پارٹی پیپلز پارٹی تھی جس نے اے پی سی میں صوبائی پریزیڈنٹ نثار کھوڑو صاحب نے بھی شرکت کی اور بلاول صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک الگ وفد شیری رحمان صاحبہ کی قیادت میں شریک ہوا، خصوصی طور پر اسلام آباد سے آئیں. تو انہوں نے دعوت قبول کی اور ان کی نمائندگی تھی ظاہر ان کے. میں مجھے ایک اجازت دے دیں، ہماری محترمہ نے بہت ساری چیزیں کر لی ہیں، میں صرف دو چار چیزیں ایک منٹ میں کرنا چاہتا ہوں ان سے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اسلام اور سیاست کو اکٹھا کر دیا، اس پر الگ ڈیبیٹ کر لیں گے. محترمہ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے، صرف اتنا بتا دیں.
ہاں کون سی زبان کا لفظ ہے اتنا مجھے بتا دیں. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے پھر اسلام اور سیاست کی بات کریں. انہوں نے کہا آپ الیکشن ہارتے نہیں ہروائے جاتے ہیں. عوام نے مسترد کیا ہے, ذرا آئیں نا آپ بھی باہر نکلیں ہم بھی نکلتے پتہ چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے. پھر محترمہ کہتی ہیں کہ خواتین کو کیا وسیم بھائی ARY کی کتنی اینکرز وہاں تھی جو رپورٹنگ کر رہی تھی ہمارے دھرنے میں. جی آپ کی خواتین کارکنان نہیں تھی. ہم 2 3 4 شادیوں والے مرد ہوتے ہیں اور 4 خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں. شکر کرو کہ ہماری خواتین باہر نہیں نکلتی. اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں پھر تو آپ سنبھال نہیں سکیں گے. جہاں تک بات کی محترمہ نے, میں 1 منٹ میں رسپونڈ کروں, انہوں نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں. میں عرض کروں ہماری خواتین ووٹ کے لیے جاتی ہیں. ہماری خواتین ووٹ کے لیے جاتی ہیں. ہماری خواتین اسمبلی کی ممبر ہیں, سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, صوبائی اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری خواتین جہاں وہ اس لیے کہ ہم ان کا بہترین وہاں نمائندگی کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں میں بتا دیتا ہوں, ہمارے ہاں پردے کا انتظام ہوتا ہے. اتنے بڑے جلوس میں جہاں چودھری صاحب نے خود اعتراف کر لیا کہ دھاوا بولنے کی PTI وہاں سوچ کر رہی تھی. چودھری صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے. اگر اس ٹینشن میں اگر ہم اپنی خواتین کو لے جاتے ہیں, مردوں کے لیے انتظام کرتے یا خواتین کے لیے؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں؟ 15 لاکھ لوگ تھے آپ نے کہا تھا. آپ کے پاس ڈرون فوٹیجز ہیں, گن لیں. 15 لاکھ 15 کروڑ گن لیں نا, آپ بتا دیں. وہ 15 لاکھ آپشن 2 15 لاکھ یا 15 کروڑ. وہ میں وسیم بادامی پہ چھوڑتا ہوں. میں صرف ان پر بات کرتا ہوں. کشمیر کی بات کر رہی ہیں کہ کشمیر پہ کیا ہوا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرتارپور پر آپ کی ایک پالیسی ہے اور کشمیر پر دوسری پالیسی. ایک ہی ملک کے ساتھ بیک وقت آپ کی 2 پالیسیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ پھر میں عرض کروں, آپ نے جو فاٹا کے ساتھ کیا, آپ نے جو فاٹا کے ساتھ کیا وہی کشمیر کے ساتھ ہندوستان نے کیا. کل آپ کا آزاد کشمیر کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ کل آپ کے جو ہے گلگت بلتستان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ بیوقوفی کر رہا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ تو ان کا گٹھ جوڑ ہے. عمران خان کو مولانا فضل الرحمان جب تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا, چوکیدار تھا, انہوں نے پارلیمنٹ سے کشمیر کمیٹی کا چوکیدار نکال کر کشمیر کا سودا کیا اور کشمیر مودی نے سوچا اچھا موقع ہے, فضل الرحمان صاحب چیئرمین نہیں ہے. یہ پلاننگ ہی اس لیے تھی, یہ پلاننگ ہی فضل الرحمان کو پارلیمنٹ سے نکالا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ کشمیر کا سودا کیا جا سکے. جواب دینا چاہیے. جی ملکہ صاحب, کم سے کم کشمیر کو بیچنے والے ہم سے کشمیر کی بات نہ کریں. لیکن مودی کے چیف پولنگ ایجنٹ تو عمران خان صاحب تھے نا. یہ منتخب وزیر اعظم کو یہ بات نہیں, انہوں نے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ساری دنیا جب یہ کہتی ہے کہ مودی ظالم ہے, بچر ہے, پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ اگر مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا. ان کی رائے نہیں, اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی, لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہے وہ اچھا آدمی, وہ بھی کہہ رہے, وہ تو انہوں نے کہا سائیکوپیتھ ہے ایک جلسے میں. ایسا تو کسی سیاسی طور پر آپ کو زیب دے. دیکھیں آپ ایک سیاستدان ہیں, عزت دار سیاستدان ہیں, آپ سے سنگین الزام ہے, اس کا دفاع کرنا آپ کی رائٹ ہے اور ہم اس رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں. یہ آئین اور قانون کی روح کے اندر طے ہوگا کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ثبوت جو ہے وہ ثبوتوں کے بغیر پروو ہو گیا ہے. پاکستان کا ATC کورٹ ہے, پاکستان کا ہائی کورٹ ہے جو سرپرستی کرتا ہے, پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے. وہی بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں آپ کے اور آپ کے بھائی کے اوپر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تو صحیح بات کریں پاکستان کی عوام کے سامنے, اور کشمیر کے مسئلے کو جو پاکستان کے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بائی پارٹیزن اگریمنٹ ہے, جس کے اوپر سیاسی اختلاف نہیں ہے, اس کے اندر آپ کشمیر کے مسئلے کو بھی آپ انڈرمائن نہ کریں. پولیٹیکل پارٹیز نے ریزولوشن پاس کی عوام سے, پولیٹیکل پارٹیز نے وزیر اعظم نے جب اسپیچ کی اس کو متحد ہو کر سنا, اس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا, تو ایسا نہ کیجیے. لیکن ملکہ صاحبہ یہ بہت اچھا نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب کشمیر کے معاملے پر, صرف کشمیر کے معاملے پر یہ جیسے بھی ہوں گے وہ سب کچھ ہوں گے جو خان صاحب کہتے ہیں. بہرحال عوامی نمائندے تو ہیں. خان صاحب دنیا کو یہ میسج دیتے تھے, آپ کہہ رہی ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھتے بلاول صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا مکمکہ کر لیتے, میں نہیں کہہ رہا کیسز ختم کر دیتے, کشمیر جیسے عام ترین معاملے پر تو بیٹھتے, پھر وہ پیغام جاتا عملی طور پہ جو آپ نے کہا. وہ کہتے ہیں میں بیٹھوں گا ہی نہیں لوگوں کے ساتھ. بتانے کا 2-3 باتیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کریں, اپنی ساری سیاست کو نیب زدہ سیاسی انتقام کے اندر نہ کریں, تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں.
یہ اپنے ہم تو یہ کر رہے ہیں نا یہ کام. آپ تو یہ کام نہ کریں. آپ سے کہا تھا کہ اہم ملکی معاملہ ہے, کورونا ہے, کشمیر ہے, ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ کہتے نہیں چور ہے میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جو بھی عوامی نمائندہ تو ہے اس وقت, جب کیس بنے ڈالو جیل میں, لیکن ابھی تو باہر ہے, بات تو کر لو. جی پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وزیر خارجہ نے وہاں پہ میٹنگ کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ, وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے, اسپیکر صاحب بھی انوالو ہوئے, پارلیمان کے لیڈرز انوالو ہوئے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کشمیر کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی. وزیر خارجہ نے ان کو دعوت بھی دی تھی. وزارت خارجہ میں وہی کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم کی سطح پر نہیں ہوا ہے نا یہ کام. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہے کہ ان کا اور ہمارا کیا ڈفرینس ہے, دیکھیے جہاں تک ہم تو صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کریں. اگر آپ کے اوپر الزام لگ جائے, آپ عوامی نمائندے ہیں, آپ عوام کو جواب دیں. آپ کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں, جو کیسز لگتے ہیں, آپ اس کو سیاسی انتقام کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں ذرا ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, وہاں عوامی نمائندے عوام کو جواب کنکلوڈ کر لوں میں ذرا. اب بتائیں راشد مرزا, اب ارادے کیا ہیں مولانا, کیا کریں گے آپ یہ بتائیں. ہمارا ارادہ یہ ہے, خواہش نہیں, آٹے چور, چینی چور, فارن فنڈنگ کیس چور, اسٹیل مل چور, پی آئی اے چور, ملک کی معیشت کو منفی پر لے جانے والوں کو گھر بیچ کر کیسے ملک کے اندر عوام جمہوری ڈیموکریٹک وے سے پھر جو بھی اس کا راستہ اپنانا پڑا, ایک مرتبہ پھر اسلام آباد جانا پڑا, ایک مرتبہ پھر دھرنے دینے پڑے, ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کرنا پڑا, لیکن ہوگا ڈیموکریٹک وے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کی طرح کیا نواز شریف صاحب نے جب پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا تھا, عمران خان یہی کنٹینر پر کھڑا ہوا تھا, کیا نہیں بلایا تھا؟ اگر اسکول پر حملے پر نواز شریف عمران خان کو کنٹینر سے اتار کر ٹیبل پر بٹھا سکتا ہے, تو یہ کشمیر کے معاملے پر سیاسی قیادت کو کیوں ٹیبل پر نہیں بٹھا سکتے؟ پھر کیا سعید غنی ہی چور ہے؟ اسی پر ہی الزام ہے. کیا کل نیب نے تحقیقات شروع نہیں کی سندھ کے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے خلاف؟ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے خلاف کرپشن کا کیس ہوگا, چارجز ہوں گی تو تحقیقات ہوگی, پیپلز پارٹی والے کے خلاف ہوگا تو گرفتاری ہوگی. یہ دوہرا معیار کب ختم ہوگا؟ کیوں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار نہیں ہوتے؟ کیا صرف کتنے عرصے کے بعد ہوئی؟ کس طرح ذلت کے ساتھ فریال تالپور کو اٹھایا گیا؟ حالانکہ میں سب سے زیادہ ان کا مخالف ہوں, ان کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں, لیکن سیاسی بنیادوں پر آپ جب گرفتاریاں کریں گے, آپ کے بندوں پر ہزاروں ایکڑ زمینوں کے کیس ہوں گے, ملک کو پیٹرول سے لے کر آپ چین, یہ عالمی پالیسی کی بات کرتی ہیں, یہ خارجہ پالیسی کی. آپ انڈوں کی بات کریں, آپ کٹوں کی بات کریں, آپ لنگر خانے کی بات کریں, آپ کو کیا پتا خارجہ پالیسی اور کشمیر کا؟ لنگر خانہ, انڈے, عام آدمی کا وسیم بادامی صاحب پھر ایدھی کو بنا دے پرائم منسٹر, پھر چیپا کو بنا دیں صدر پاکستان, کیونکہ سب سے اچھا لنگر خانہ وہ چلا رہے ہیں, سب سے اچھا لوگوں کو پرووائڈ وہ کر رہے ہیں, ایمبولینس اور کفن, اور پھر عمران خان کو اتار دیں. اگر لنگر خانہ سے مسئلہ حل ہونا ہے تو فیصل ایدھی کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی کل کی رپورٹ کے مطابق پچھلے ایک سال میں پوری دنیا میں 1 کروڑ آدمی مزید بھوکا ہوا ہے. دنیا میں ہر 9 میں سے 1 آدمی بھوکا ہے. بھائی ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, عمران خان کے نئے پاکستان سے جس زرداری کو, جس نواز شریف کو آپ چور کہتے تھے, اسی کے زمانے والا پاکستان ہمیں لوٹا دو. بس اتنا احسان. آپ کو زرداری صاحب اچھے لگنا شروع ہو گئے. ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو, ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو جو زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے, ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو جو نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے. اس پاکستان سے ہماری ہے. آپ کو مایوسی ہو گیا, ایسا تو ہونے والا ہے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے لگ نہیں رہا. میں ایک بات کہہ دوں آپ کو, ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو. صحیح کریے. اگلی اے پی سی 2 مظاہرے اور 4 دھرنے اور, گورنمنٹ تو جانے کا ماحول اگر پچھلے سال نہیں ہوا تو بھی کیسے ہوگا؟ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, آپ معصوم کرتے ہیں, میں سیدھا پوچھتا ہوں, کیا اس ملک کے عوام کے ساتھ جو مہنگائی کی صورت میں ہو رہا ہے, یہ کرونا تو بات کی بات ہے, کرونا سے پہلے ہی جو حشر ہوا تھا معیشت کا, کیا لوگوں کی بس نہیں ہو گئی بیچاروں کی؟ دنیا میں کچھ لوگ اس کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں, کچھ ان کو سمجھتے ہیں. نہیں, وہ صرف سوائے پی ٹی آئی کے کوئی ہمیں نہیں سمجھتا. کافی لوگ یہ نیریٹو بائی کرتے ہیں کہ پچھلوں نے اتنی خرابی کر دی کہ اگلوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہے. میرے بھائی, جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو نواز شریف کی حکومت آئی نا, وہ بھی کہتے تھے ہم نے بڑا خراب کیا, لیکن انہوں نے پھر تھوڑا سا ٹھیک کیا نا, اس کو اسی طرح چلایا. کم از کم یہ نوز ڈائیو بالکل 5.6 سے لے کے کوئی -4 پہ تو کوئی نہیں لے کے گیا. -0.4 پہ پچھلے سال 1.9 تھا, اس سال -4 پہ چلے گئے, اگلے سال بھی اشر برا ہونا ہے. تو بھائی میرے, جو یہ کروڑوں نوکریاں دینے لگے تھے, 50 لاکھ گھر بنانے لگے تھے, یہ تو مزید 1 کروڑ انہوں نے بے روزگار کر دیا. ملک صاحب فائنل بڑے تھے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اپوزیشن اس وقت سعید غنی یا راشد سومرو نہیں ہے, یعنی پیپلز پارٹی ہے, جو ہے نہیں, آپ کی اپوزیشن ہے. آپ بھوک, افلاس, غربت, بد امنی, بیڈ گورننس, ان سے کب تک چھٹکارا پائیں گے؟ کب تک یہ نیریٹو دیں گے کہ پچھلے بیڑا کر کر گئے؟ سب سے بڑی اپوزیشن ہے عمران خان خود, جو حکومت وہ تو ان کے لیڈر ہیں, نہیں جو حکومت آنے سے پہلے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آبزرویشنز اور جو باتیں عمر صاحب نے کی, میں ان سے سخت اختلاف کرتی ہوں.
ایک ترقی پذیر ملک جس کے اندر پاکستان کی 25% عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہو، 20% لوگ $2 سے کم کماتے ہیں، اس ملک کے اندر یہ تضحیک آمیز جملے استعمال کرنا کہ لنگر خانے نہیں کھولنے چاہیے، یہ افسوسناک ہے۔ نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کھولنے چاہیے، میں نے کہا آپ اپنا کام کریں، ملک آپ سے نہیں چلتا، آپ لنگر خانے چلائیں۔ بالکل، ہمیں پاکستان کی عوام کی بھوک اور افلاس کا احساس ہے، اسی لیے بہت اچھی بات ہے۔ 1,20,00,000 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے تاریخی پروگرام ہے۔ اور نکالے کتنے اسٹیل مل سے، پی آئی اے سے؟ بتا دیں، یہ اہلیت کی بات نکالے کتنے یہ بھی تو بتا دیں۔ یہ وہی حکمران ہیں جو جب حکومت میں آئے تو پاکستان کے سارے ادارے الحمدللہ ٹھیک چل رہے تھے، جب پی آئی اے کو چھوڑتے گئے تو 3 کھرب کا خسارہ، پاکستان اسٹیل ملز کو آپ نے تو بیچ دی، ہمیں 4.5 ارب خسارے وراثت میں دیا، آپ نے بیچ دی، اسٹیل مل خسارے میں تھی، آپ نے بیچ دی، آپ نے تو ملک کو بیچنا شروع کر دیا، کشمیر بیچ دیا، پی آئی اے اسٹیل مل چھوڑا کیا ہے؟ پیدا کیا، ہم نے پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیا، ہم نے ایف ڈی آر کی ریونیو کو 17% انکریز کیا، ہم نے ان کے قرضوں کو واپس کیا، ہم نے پاکستان کی عوام کی تاریخی پروگرام، چلیں میں مائنڈ اپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ گورننس کے فرنٹ پہ بہتری ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے، ورنہ لوگ ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ تینوں ہماروں کا، بہت شکریہ کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو جاتے جاتے یہی بات کہ آج ہم نے بات کی ایک بار پھر کہ جناب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کارآمد ثابت ہو رہی ہے، اپوزیشن کا اس پہ اپنا موقف ہے، وجہ کوئی بھی ہو، ایک چیز جو اچھی ہے وہ یہ کہ اموات بہت کم نظر آ رہی ہیں ریلیٹیولی، جتنا خدشہ تھا اس سے کم، یہ ایک بہترین اپورچونٹی ہے۔ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، یہ بار بار ہم روزانہ کی بنیاد پر تکرار کر رہے ہیں، اس کو ایک بہترین اپورچونٹی سمجھیں کہ یہ مرض بظاہر لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا قابو میں آیا، لیکن یہ نہ بھولیے کہ دنیا کے ممالک بھرے پڑے ہیں ایسی کیس سٹڈیز سے کہ جہاں مرض قابو میں آیا، احتیاط کم ہو گئی اور پھر مرض بڑھ گیا۔ ایران اس کی مثال ہے جہاں ڈیتھس 100 سے کم ہو گئی تھیں اور اس کے بعد 200 پلس ہو گئیں جب احتیاط میں کمی کی گئی۔ ہم اللہ نہ کرے ایسی کوئی مثال نہ بن جائیں، نسبتاً صورتحال بہتر بھی ہے، آئیے مل کر احتیاط کر کے اور تمام تر باتیں جو ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں ان پر عمل کر کے اس مرض کو مکمل طور پر قابو میں لائیں اور اسے چھٹکارا پائیں انشاءاللہ۔ زندگی اور صحت و سلامتی رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔